अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि उस्मान डार के वार से मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा। नाज़रीन, सानिया 9 मई के बाद उन अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्विस सियासतदानों को पाक साफ करने का एक नुस्खा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आया। जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सारे गुनाह धुल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले का आगाज 17 मई को मेरे कप्तान के पुराने साथी आमिर कियानी से हुआ। फिर तो मेरे कप्तान की काबीना और पार्टी के बहुत से बड़े नाम आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाक साफ होकर घर चले गए। असद उमर, परवेज खटक, महमूद खान, असद कैसर, खुसरो बख्तियार, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान जैसे रहनुमाओं के अलावा मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आजमूदा नुस्खा इस्तेमाल करके शिफा हासिल की। नाज़रीन, जिस तरह टेक्नोलॉजी आए रोज अपग्रेड होती है, इसी तरह पाक साफ होने का नुस्खा भी अपग्रेड हो चुका है। अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़कर टीवी इंटरव्यूज तक आ गई है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मेरे कप्तान के बाएतमाद साथी उस्मान डार का कल नशर होने वाला इंटरव्यू है। 9 सितंबर को कराची से गिरफ्तार होने वाले उस्मान डार लापता हो गए थे। परसों सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और कल उस्मान डार अचानक ही स्क्रीन पर नमूदार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुस्खे को पुराना समझकर उन्होंने टीवी इंटरव्यूज दे डाला, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए मेरे कप्तान को उन वाकयात का मरकजी किरदार करार दिया। उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ ही नहीं, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसी ज़हन साजी वर्कर की हो गई कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये बनाई भी इमरान खान साहब ने ज़हन साजी की थी। उन्होंने बनाई या वर्कर की बन गई। मैंने फैसला यही किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दो। नाज़रीन, बात तहरीक इंसाफ छोड़ने तक नहीं रही, बल्कि अपने इंटरव्यू में उस्मान डार ने मेरे कप्तान के खिलाफ अदालत में भी बयान देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अगर कोर्ट में आपको बुलाया जाए इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए 9 मई के वाकयात, आप ये सारे वाकयात अंडर ओथ कोर्ट को बता देंगे? मैं भी चला जाऊंगा, अगर आप कोर्ट बुलाएंगे देख लेंगे क्या है। नाज़रीन, उस्मान डार का इंटरव्यू नशर होने के बाद उनकी वालदा का वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहने और इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट ने भी उस्मान डार के खिलाफ किसी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करने के बजाय एक मानी खेज बयान जारी किया। तहरीक इंसाफ के इस बयान में कहा गया था कि उन्हें उस्मान डार से हमदर्दी है और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का मुकम्मल एहसास है। बयान में मजीद कहा गया कि खदशा है कि इसी किस्म के हथकंडे दीगर अगवा कुनंदगान बशमूल सदाकत अली अब्बासी, फरूख हबीब और शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे और ऐसे ही मजीद ड्रामे नशर किए जाएंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर यूं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद टीवी इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होने वाला है। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 18 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, उस्मान डार को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और सिंध के निगरान वजीर दाखिला ने उनके वारंट जारी होने का इतराफ किया था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वो कहां हैं। ये 25 दिन उस्मान डार कहां रहे? सवाल नंबर 2, सिंध के निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ये बताएंगे कि उस्मान डार को कब रिहा किया गया? सवाल नंबर 3, 2 दिन पहले तक जब उस्मान डार कहीं से बरामद न हो सके तो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। कहीं से बरामद ना हो सकने वाले उस्मान डार लाहौर में वाक़े एंकर के घर से कैसे बरामद हो गए? सवाल नंबर 4, उस्मान डार ने चैनल के स्टूडियो में जाकर इंटरव्यू देने के बजाय एंकर के घर जाकर इंटरव्यू देना मुनासिब समझा, इसमें क्या मसलहत थी? सवाल नंबर 5, 9 मई के 3 माह बाद तक उस्मान डार तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट्स करते रहे। क्या अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्हें इस बात का पता था कि 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड मेरे कप्तान हैं? सवाल नंबर 6, अपने इंटरव्यू में उस्मान डार ने कहा कि वो अदालत में मेरे कप्तान के खिलाफ बयान देने को तैयार हैं। क्या वो आजम खान की तरह मेरे कप्तान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनेंगे? सवाल नंबर 7, सोशल मीडिया पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें उस्मान डार इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या इंटरव्यू के बाद उनका ये जुर्म माफ हो गया है? सवाल नंबर 8, एक ऐसा शख्स जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म अदालत ने दिया हो, क्या उसके बयान की कोई कानूनी हैसियत होती है? सवाल नंबर 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब टीवी इंटरव्यूज के दौरान पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या किसी शख्स के कसूरवार या बेगुनाह होने का फैसला इंटरव्यू से होगा या ये फैसले अदालतों में होने चाहिए? सवाल नंबर 10, उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि मेरे कप्तान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाना था। क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है कि कोई सियासी जमात जल्द से जुलूसों या लॉन्ग मार्च से आर्मी चीफ की तैनाती रुकवा सके? सवाल नंबर 11, क्या उस्मान डार के इंटरव्यू को उनका इकबाली बयान माना जा सकता है जिसकी वजह से मेरे कप्तान को 9 मई का मास्टरमाइंड समझा जा सके? सवाल नंबर 12,
عثمان ڈار نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیالکوٹ میں انہوں نے عوام کو کینٹ میں جا کر احتجاج کرنے سے روکا، جبکہ ان کی 6 ماہ پرانی ویڈیوز اس بات کی نفی کرتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں وہ عوام کو احتجاج کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ عثمان ڈار کے کس بیان کو درست مانا جائے؟ سوال نمبر 13۔ عثمان ڈار کے انٹرویوز کے فوراً بعد ان کی والدہ نے 50 سیکنڈ کا ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے اپنے حریف خواجہ آصف پر تنقید کے نشتر چلائے اور خود ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ عثمان ڈار کی والدہ کے اعلان کے بعد کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف دباؤ میں پارٹی چھوڑنے والوں کے گھر کی خواتین کو پارٹی ٹکٹ دینے کی حکمت عملی بنا رہی ہے؟ سوال نمبر 14۔ روایت کے برعکس عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد تحریک انصاف نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں عثمان ڈار سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ کیا تحریک انصاف نے اپنے منحرف رہنماؤں سے متعلق اپنی پالیسی بدل لی ہے؟ سوال نمبر 15۔ عثمان ڈار کے حالیہ بیان اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ماضی کے اعترافی بیانات میں کیا مماثلت ہے؟ سوال نمبر 16۔ پریس کانفرنس کرنے والے سیاسی رہنما تو پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، کیا انٹرویو دینے والے سیاستدانوں کو بھی یہی سہولت میسر ہے، اور کیا عثمان ڈار اپنے گھر چلے جائیں گے؟ سوال نمبر 17۔ اگر عثمان ڈار انٹرویو دینے کے بعد اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں تو وہ اس وقت کہاں ہیں؟ سوال نمبر 18۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے محمود مولوی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی ایوان صدر میں ہوئی، جبکہ عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ بندی زمان پاک میں ہوئی۔ دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے؟ ان تمام 18 سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک سے پہلے میں نے 18 سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور بھی اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ شاید آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اس وقت بڑا ڈسٹنگوش پینل میرے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، صحافی، اینکر پرسن نصراللہ ملک صاحب۔ ملک صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمارے پاس آپ تشریف لے کر آئے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی محسن بیگ صاحب بھی۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یور فرسٹ تھاٹس، بڑا زبردست انٹرویو جو ہے وہ کل رات کو دیکھنے کو ملا، لیکن اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عثمان ڈار کہاں سے آ گئے ایک دم، اور اب کہاں چلے گئے؟ میرا انٹرویو ہو گیا، ابھی تک آخری اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچے تھے۔ دیکھیں منصور صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں غیر معمولی قسم کے حالات ہیں۔ اگر ہم اس کو سوچیں، کسی اس صورتحال میں دیکھیں جب بالکل معمول کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے سوالات آپ کو لگتے ہیں، کہاں تھے، کہاں سے گرفتار ہوئے، کس کے پاس تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ یہ انٹرویو آپ نے درست کہا اپنے انٹرو میں، یہ آغاز ہو چکا ہے، آتے رہیں گے۔ عمر ایوب صاحب بھی آ جائیں گے میرے خیال میں۔ عمر ایوب صاحب وہ تو گرفتار تو نہیں ہے میرے خیال میں؟ نہیں، ان کو بھی انٹرویو آ جائے گا میرے خیال میں۔ اچھا، جو سیکرٹری جنرل ہے آج کل؟ میرا خیال ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی جی وہی ہیں وہ بھی شاید جو ہے وہ کوئی دھماکہ کر دیں گے۔ اچھا، لاہور سے بھی آپ کو 1-2 دھماکے سننے کو ملیں گے۔ بنیادی مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کو لے کے پہلے دن اپنا ایک موقف واضح کر دیتی تو شاید آج اتنی مشکل نہ ہوتی۔ اور یہی ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ تھا کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو نیچے دکھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جب انہوں نے بریک فاسٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل سے اور جنرلوں سے استعفے لے لیے تھے۔ تو میرے خیال میں یہی پھر زوم میاں نواز شریف صاحب کو ہو چکا تھا۔ اچھا، جنگی کرامت صاحب جس طریقے سے گئے یا جس طریقے سے باقی معاملات ہوئے، پی ٹی آئی اس سوچ کی طرف جا چکی تھی کہ اب پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے اور جو چاہے کر لے، جو مرضی کر لے۔ یہی ہونا تھا آپ کا لبے لباب بات کہی ہے کہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ میرے خیال میں یہی ہونا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوگا، ٹھیک۔ اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں ذرا ارشاد بھٹی صاحب سے ذرا ان کا موقع لیتا ہوں۔ بھٹی صاحب، یہ سر کتنا بڑا نقصان ہے؟ کیا یہ جو کچھ بھی ہم نے کل اس 1 گھنٹے کے اندر دیکھا ہے، اس کے بعد پاکستانی عوام کیا ان کے ووٹنگ پیٹرنز میں تبدیلی آ جائے گی؟ ایک، اور دوسرا عمران خان صاحب کی قانونی جو مشکلات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں اضافہ ہوگا اگر عثمان ڈار صاحب نے جو کچھ باتیں کل انٹرویو میں کہی ہیں یہی ساری باتیں جا کے اگر عدالت میں کر دیں؟ پھر دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا۔
اور نقصان کن محاذوں پہ ہوگا؟ قانونی طور پہ بھی ہوگا، سیاسی طور پہ بھی ہوگا۔ لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں؟ لوگ جس طرح بھی لیں، جو بھی کریں، دو آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان مقدموں میں ہے، جیل میں ہے، اور مقدمے اتنے زیادہ ہیں کہ اب بہت مشکل ہے کوئی الیکشن تک آنا، یا الیکشن کے بعد تک بھی لگ نہیں رہا کہ وہ باہر آئیں گے۔ اب باہر سے جیسے نصر اللہ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بعد انٹرویوز بھی ہوں گے، پریس کانفرنسز بھی ہوں گے۔ فیصل واڈا صاحب نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ فرق حبیب تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ اپنی وہ ظاہر سروائیول کے لیے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے ایک انٹرویو دینے سے، ان کے ایک پریس کانفرنس کرنے سے ان کے گناہ دھل جانے چاہیے؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے، اگر انہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے، اگر انہوں نے 9 مئی کیا ہے، اگر یہ GHQ کے اندر گئے ہیں، اگر یہ شہداء کی بے حرمتی کے وہ ہوئے ہیں، مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر یہ اس سارے میں انوالو ہیں، اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ انوالو ہیں، تو ایک پریس کانفرنس اور ایک انٹرویو بس؟ کیوں؟ ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کا کوئی فیس نہیں ہے، جو ان کے کہنے پہ گئے اندر، جو حوالاتوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جن کے کیریئر تباہ ہو گئے، جن کے نام ECL پہ ڈل گئے، جن کی مائیں رول گئیں، جن کے بہنیں بھائی باپ جو ہیں رو کے تھک گئے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے پیشیوں کو، جن کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ علی صاحب میرا سوال ایکچولی ایک اور اینگل سے ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہاں ان کو یہ لیوریج مل گئی، وہ بیچارے جو باقی عام کارکن ہیں ان کو کیوں نہیں ملتی؟ اگر تو ان کو یہ لیوریج مل گئی، لیکن یہ سوال نہیں آتا کہ 9 تاریخ سے ایک بندہ غائب ہے اور ایک اینکر کے گھر سے وہ برآمد ہوتا ہے انٹرویو دینے کے لیے، اور اس کے بعد طوطے کی طرح وہ ساری باتیں کر دیتا ہے، اور ستیہ خیرہ نے اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے کہ کس نے کس کی حراست میں دے، کس نے گرفتار کیا، کہاں سے آ گئے یہ؟ جی بھائی جان، اب اس میں آپ سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نکالنا یہ چاہتا ہوں، میں بتاتا ہوں بھٹی صاحب، میں یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کوارڈینیٹر ہے جو بیٹھ کے گیسٹ ارینج کرتا ہے، مجھے بھی یہ کوارڈینیٹر چاہیے کہ جو اس طرح جو بندہ جس کو پورے پاکستان کی پولیس ڈھونڈ رہی ہو ان کو نہ ملے لیکن کوارڈینیٹر کو مل جائے۔ مجھے رکھ لیں پھر، لیکن تنخواہ اچھی ہونی چاہیے۔ صحیح بات۔ بھائی جان ایک بات آپ سنیں کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں نا، میں نے اب اس پہ بات چند دن پہلے ہم ایک جگہ تھے، اکٹھے تھے، وہاں کچھ اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ایک سے میں نے کہا درخواستانہ انداز میں کہ دیکھیں جو 9 مئی کے مجرم ہیں، کوئی ایک مجرم بھی نہیں بچنا چاہیے، کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خواتین کے گھروں میں داخل ہو کر خواتین سے بے حرمتی، چیزیں توڑنا، ماؤں بہنوں کی بے حرمتی وغیرہ، یہ تو آگے سے انہوں نے پتہ ہے محبت بھرے انداز میں اور بڑی اپنائیت بھرے انداز میں جواب دیا کہ بھائی جان ہمارا کیا قصور تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے سے ہٹے یا ہم نے آپ کی حکومت ہٹائی تو ہم کیا غدار ہو گئے؟ ہمیں میر جعفر میر صادق کیوں بنایا؟ ہمارے گھروں میں کیوں گھسے؟ اور ہمارے شہیدوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کی کیوں بے حرمتی کی؟ تو جب آپ یہ کریں گے تو اس کا رد عمل سنیں، اور ایک طرف جب اگر آپ میر جعفر میر صادق سے 14 مہینے کی سے لے کر اگر آپ آئیں بیانیے تک، اور دوسری طرف آپ یہ بھی پھر یہ توقع کریں کہ 25 دن کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں، رہا ہونے کے بعد وہ کسی کو نہیں ہائی کورٹ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور پھر وہ لاہور میں نکلتے ہیں، اور لاہور میں میرے بھائی، میرے دوست، میرے جگر کامران شاہد کے گھر سے نکلتے ہیں، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آج کل ہم عہد کامران شاہد میں زندہ ہیں، تو وہ اس کے گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک جرنلسٹ ہے اس نے سیدھا سادہ اس کا انٹرویو کر دیا، اور آگے وہ طوطا جو تھا جو یہ تو چلو پھر بھی عثمان ڈار کو اتنا ضرور مارجن دوں گا کہ یہ ان لوگوں میں نہیں تھا جو کہتے تھے لے کے لہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ یہ تو پھر چلے گا بھائی جان، وہ رسول اللہ ملک صاحب نے ایک فکرے میں کہا ہے نا کہ یہ تو نیو نارملز ہے، نیو حالات، نیو پاکستان۔ مجھے اجازت دیجیے گا محسن بیگ صاحب، سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ساری چیز کے بعد جو سیاسی طور پہ اس کا ایفیکٹ ہے، کیا وہ لوگ آج، کیونکہ سرویز آئے ہیں، گیلپ کا سروے آیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ہی چاروں صوبوں کے اندر دکھایا گیا کہ آج بھی بہت بڑی پاپولیرٹی لوگوں کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یہ اس قسم کے انٹرویوز کے بعد
لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی؟ بہت شکریہ منصور صاحب. بیسیکلی تو جو طرز سیاست طریقہ انصاف کے لیڈر نے لی اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں جائیے. انہوں نے جب شروع کیا, میں ابھی سن رہا تھا ساری باتیں, بیسیکلی پس منظر دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو انہوں نے 9 مئی کے واقعے تک یہ پہنچے کیسے. کیونکہ وہ جو لیڈر ہے جو ہڈیالہ میں ہے ابھی, وہ پہلے بیانیہ یہی تھا کہ مختلف جو اپنے اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو, جو بیانیہ, جس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹیک آف کیا, پبلک کو ایک نیا نیریٹو دیا, وہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر آپ آگے جن کی بھی مدد سے آپ آئے, آپ سرکار میں آ گئے, اپنے سرکار کے میں آ کے بھی پارلیمان میں وہی طرز حکمرانی اور سیاست کرنے کی کوشش کی, گالی گلوچ, پریشرائز. وہ کرتے کرتے انہوں نے ہر ادارے کو, جو سرکار کا ادارہ ہے, جو ریاست کا ادارہ ہے, اس کو پریشرائز کرنا شروع کیا سوشل میڈیا کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ججز کو, فوج کو, اور فوج کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اسی طرح انہوں نے پولیس کو, لا انفورسمنٹ کو, سب کو ٹیک آن کیا اور دھمکیاں اور پریشرائز کیا, گالی گلوچ بھی کیا. اب وہ کرتے کرتے وہ 9 مئی تک پہنچ گئے. اب وہ سمجھ رہے تھے, اور جو عثمان ڈار نے کہا کہ یہ آرمی چیف کو انڈر پریشر لانا چاہتے تھے یا اس کو عہدہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بہت ایفرٹس کی, انٹرنیشنل لابی بھی پلے کر رہی تھی جو کہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح پاکستان میں کچھ فوجی اس وقت سروس میں تھے, آج ریٹائر ہو گئے, وہ بھی تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پورا جو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کے شو میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا, وہ 9 مئی جو ہے وہ خالی 9 مئی کا دن نہیں ہے. بیگ صاحب ایک منٹ. یہ ابھی آپ نے یہ جو فرمایا 9 مئی کے حوالے سے کہ کچھ افسران تھے جو ریٹائر ہو گئے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا, کیا مطلب اس بات کا؟ نہیں, اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھرو تھے جن کو یہ ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے. جنرل فیض اور یہ جو گروپ تھا کچھ لوگوں کا, آپ سب کو پتہ ہے, وہ انہوں نے ریزائن کر دیے اور کچھ لوگ نکال دیے گئے. یہ ایک بڑی سٹرونگ لابی تھی, اور یہ ریاست کے ادارے کے اندر گروپ بندی یا اس کے اندر اس قسم کا ماحول پیدا کر دینا, ڈیوائیڈ لانا, یہ خان صاحب نے بڑی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اچھا. تو وہ ریاست کے لیے اچھا نہیں تھا. تو 9 مئی کا واقعہ کوئی 9 مئی والے دن نہیں ہوا, اس کے پیچھے خاصی لمبی ایک پلاننگ چل رہی تھی. اس نے جس طریقے سے جا کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا, اسکولوں میں گیا, بچوں کو فوج کے خلاف بھڑکایا. اور وہ دیکھیے, فوج کا بھی جو پریویس پولیٹکس میں حصہ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا شاندار نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. اس کی وجہ سے ہیٹرٹ بڑھتا ہے. اور جب آپ جو ریاست کے ادارے یا فوج کے ادارے کے لوگ جب پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آ کے انوالومنٹ شروع کرتے ہیں تو نیچرلی سیولینز میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے انٹرنیشنل لابی کے ذریعے کیش کروایا, کیونکہ وہاں سے ایک پلان مرتب تھا. دیکھیے, اس ملک میں فائنینشلی تو انٹرنیشنل جو بھی ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے آپ کو کرپل کیا ہوا ہے فائنینشلی, آپ کو ہلنے نہیں دے رہے. اب ایک چیز اور رہتی ہے جو آپ کی فوج ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طریقے سے کرپل کیا جائے, اس کو بھی ڈس آرم کیا جائے, اس کو بھی عوام کی نظر میں بدنام کیا جائے, اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے میرے دوست کہ جی خالی لیڈران کو پریس کانفرنسیں کر کے نہیں, اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ونس فار آل, ہاں اگر جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو لوگوں کا فوج کے یا جو ہمارے ریاست کے اور یا انٹیلیجنس کے ادارے ان کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہیں پیدا ہونی دینی چاہیے. آپ کو بڑا کلیئر فیئرلی چلنا چاہیے. ہاں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. یہ تو اس دن اگر یہ کامیاب ہوتے, انقلاب میں کیا ہوتا ہے, یہاں آپ کامیاب ہوتے ہیں, وکٹوریس ہوتے ہیں, آپ کی گردن جاتی ہے. تو اس میں تو ان کو رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں, یہ تو انقلاب لا رہے تھے, ابھی رونا پیٹنا کس چیز کا. ٹھیک. جہاں پہ مجھے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, وہ ہے لوگ سیکوینس آف ایونٹس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. یہی عثمان ڈار صاحب جو کل اس انٹرویو کے اندر اتنے بڑے بڑے انکشافات کر کے ہٹے ہیں, 9 ستمبر تک جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے تب تک انہی عمران خان صاحب کو وہ مسیحا مانتے تھے, اپنا لیڈر مانتے تھے, بلکہ ایک تصویر کے اندر تو اپنا ہی بچہ انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا سپاہی ہے. یہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں.
لیکن جب ایک شخص گرفتار ہو جائے اور اس کے بعد سڈنلی آ کے چند دنوں کے بعد وہ ایک انٹرویو میں سب کچھ کہے تو اس پہ یقین کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے. میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صداقت علی عباسی صاحب, ان کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, اور کوئنسیڈنٹلی صداقت علی عباسی صاحب جس دن سے غائب ہوئے ہیں صرف اس سے ایک دن پہلے وہ ہمارے ہی پروگرام میں آئے ہوئے تھے, اور ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے جو آخری ان کی آن دا ریکارڈ گفتگو ہے پی ٹی آئی کو لے کے یا عمران خان صاحب کو لے کے, وہ کیا ہے ذرا سنیے گا, پھر میں سوال کرتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب. میرے بھائی, عمران خان کے دور میں پاکستان کی تاریخی گروتھ 6% ہوئی, ہر طرف سے ترقیاں ہو رہی تھیں. جو عمران خان نے قومی غیرت کا ثبوت دیا. عمران خان اس توہین امریکہ کی کیس میں جیل میں ہے, کسی کرپشن کے کیس میں جیل میں نہیں ہے. ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے عمران خان کی طرح, جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے قمیض شلوار پہن کے دنیا کے سامنے اسلام کی اور پاکستان کی بات کرتا تھا. آج امریکہ کے پریشر میں آپ نے اس کو بند کیا ہے کہ وہ توہین ڈونلڈ لو کی سزا ہے جو یہ سارے غلام دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, برداشت کرے گا عمران خان. آج وہ کھڑا ہے اور یہ بھاگ رہے. ادھر آؤ, مقابلہ کرو. ہمارا عمران خان جیل میں بھی ہوا, ہم پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک ہی بندے کا خوف ہے, اس کا نام ہے. یہ صداقت صاحب کی آپ نے یہ گفتگو سنی. اس وقت نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب, عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ کل ایک انٹرویو کے اندر سامنے آئے. 9 ستمبر سے وہ غائب ہوئے تھے. 10 ستمبر کو آپ کا میڈیا کے اوپر ایک بیان آیا جس میں آپ نے فرمایا کہ جی عثمان ڈار جو ہیں وہ آپ کی تحویل میں ہیں, یعنی کہ سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں. سر, یہ تحویل سے رہا کب ہوئے اور لاہور کس طرح پہنچے, ذرا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ میں آئی ایم ناٹ شور, اس کو یہ تھے تو یہاں سے لے, لیکن اس کے بعد یہ کیسے گئے ہیں, کیا گئے ہیں, اس کے بارے میں مجھے اتنا ڈیٹیل نہیں پتا. میں چیک کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑے عرصے سے غائب تھے, اور اس کے بعد یہ خود بخود کے نکل گئے ہیں. غائب خود ہوئے تھے میرے خیال میں لگتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے گئے ہیں اور اب جا کے وہاں پر انٹرویو دے رہے ہیں, یہ خود نکل کے گئے ہیں. کہاں گئے ہیں, کیسے گئے ہیں, یہ خود آپ کو بتا دیا ہوگا. نہیں, لیکن آپ کا بریگیڈیئر صاحب آن دا ریکارڈ آپ کا بیان موجود ہے جس میں آپ 10 تاریخ کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی تحویل میں ہے. ہماری تحویل میں نہیں تھی یہ, بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح یہ رپورٹ کیا گیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں اریسٹ ہوئے ہیں, کس وقت گئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے خود بھی نہیں بتایا کہ کہاں گئے ہوئے تھے, کیسے نکلے ہیں, یہ خود بتا رہے ہیں. اس کے بارے میں کل بات کر رہے تھے. تو آپ چلے میں اس کو پھر دوسری طریقے سے لے لیتا ہوں کہ 9 تاریخ کو, اگر اس کو ذرا ویریفائی کر دیجئے, 9 تاریخ کو عثمان ڈار کراچی سے حراست میں نہیں لیے گئے. As my knowledge, he was not arrested by us. He was not arrested. وہ ہمیشہ تب سے لے کر اب تک انڈر گراؤنڈ ہی رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ بالکل, کیونکہ ہم نے اگر اریسٹ ہوتے تو ہم اس کو مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ڈسکس کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے. میں نے 18 سوالات پروگرام کے آغاز میں رکھے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملک صاحب, اب اگر صداقت علی عباسی صاحب آ گئے اور یہ آخری بیان جو میرے پروگرام میں وہ دے کے گئے ہیں, اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی وہ یہ کہہ دیں کہ عمران خان سے برا شخص کوئی نہیں تھا اور میں آج کے بعد پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, تو یہ ہضم کس طرح ہوگا, ڈائجسٹ کس طرح کریں گے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی کہ اس پہ ہم کوئی بیان بازی نہیں کریں گے, ہمارے لوگ اگر پریس کانفرنس کریں گے تو شاید کل واپس آ جائیں. اچھا, اسی طریقے سے ہوگا نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ ایسے ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک طرف سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے, دوسری طرف سے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, واپس آ جائے گا, پھر بھی خیر ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کو, اس پورے نظام کو اس طریقے سے لپیٹ میں میڈیا نے بھی لے لیا ہوا تھا کہ لوگوں تک حقائق پہنچتے ہی نہیں تھے. ٹھیک, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنے کی بجائے, ہم نے صحافت کرنے کی بجائے, ہم نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ کام کیا, مارکیٹنگ کی. اب اس ساری صورتحال کے باوجود جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کا اب بھی کچھ لوگ ان کے فالوئنگ ہوگی, کچھ کافی ہوگی, میں نہیں کہتا ان کی کافی فالوئنگ ہوگی, لیکن دیکھیں پاپولیرٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ پاپولیرٹی کے ساتھ آپ ملک کے آئین, قانون, اسٹیبلشمنٹ, یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے بری ہے, آپ کس کے ساتھ گزارا. پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں آپ قانون توڑ سکتے, قانون توڑ سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر اس اسٹیبلشمنٹ میں آخری جملہ کیا دوں, یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے بری ہے, اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے, فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں, فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت کی ہے,
آپ نے اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ ٹکرانا ہے تو ملک کی سیکورٹی کو نقصان پہنچے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ بھائی بنایا بھی تو آپ لوگوں نے تھا، میڈیا کے اندر یہ جو مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے، چند تجزیہ کاروں نے، صحافیوں نے، اینکر پرسنوں نے اس عمران خان کا پودا پروان بھی تو چڑھایا تھا، وہ بھی تو قصوروار ہیں یا نہیں اس ساری چیز کے اندر؟ بھٹی صاحب واہ کیا بات ہے، کیا سوال پٹ کی اور کس کے سامنے رکھا ہے آپ نے سوال؟ غلط بندے کے سامنے رکھ دیا. میں نہ صحیح بندے کے سامنے. میں آپ کے ہمیشہ سے آپ کے سوالوں کو تو میں داد دیتا ہوں نا. اس وقت میں اور محسن بیگ صاحب دونوں تھے، آپ کی مرضی تھی کس کے سامنے رکھتے، لیکن آپ نے میرے سامنے رکھا. میں ان کے سامنے بھی رکھوں گا، پہلے آپ جواب دیجیے. بات یہ بھائی جان کہ اگر کوئی ایک شخص اٹھے گا، اٹھ کر کہے گا کہ میں پروٹوکول ختم کروں گا، میں کرپشن ختم کروں گا، میں ملک کے ادارے بہتر کروں گا، میں فلاں 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 128 نعرے ہیں، اور وہ 22 سال سے وہ سٹرگل کر رہا ہو یا سیاست میں ہو اور وہ بات کر رہا ہو اور اس کو ابھی چانس نہ ملا ہو، اور تو اس تبدیلی کے لیے کیا ارشاد بھٹی کو کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کے بعد بھی ایسی بات کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور مجھے فخر ہے کہ میں جب گورننس اور پرفارمنس پہ جب حکومت میں آئے، اس کے بعد میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں کتنی تنقید کی بزداروں پر، پاک پتن کے مانیکاز پر، لیکن بھٹی صاحب آپ اپنے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ پرفارمنس پر آپ اپنے بارے میں کیوں جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو کسی کوئی پوچھ نہیں رہا. میں شامل تھا، آپ شامل، اچھا ٹھیک ہے، آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں. یہ بڑی یہ ویگ بات ہو جاتی ہے، یہ ویگ بات ہو جاتی ہے کہ وہ تجزیہ کار یا وہ اینکر یا وہ سر. مجھے تو فخر ہے، میں تو آج بھی فخر کرتا ہوں کہ اگر کوئی بعد میں نعرہ مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اگر کوئی اس کے بعد نعرہ مارے گا اس کے ساتھ. ہاں جہاں وہ ڈی ٹریک ہوئے اس وقت میں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ لیکن اب بھٹی صاحب اجازت، محسن بیگ صاحب بات، وہ بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ محسن بیگ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھ سکتے تھے، سر کیا ان لوگوں کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں میں تو تھا ان لوگوں میں، لیکن میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میں نے کیوں سپورٹ کیا اگر اس وقت کیا تو. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اگر تو آپ میری ذات پہ حوالے سے پوچھ لیں تو میں نے تو بہت عرصہ میں جس کی مخالفت اپنے انالیسس بیس پہ کرتا ہوں تو ٹکا کے کرتا ہوں، اور جس کی حمایت کرتا ہوں وہ بھی مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. میرا کیریکٹر جو سب کو پتہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس گناہ میں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چونکہ یہ تو پاور میں تھا، یہ تو اس وقت سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ساری زندگی اس پاور میں رہے گا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے گا. میری چیزوں کا انالیسس کرنا منصور بھائی ذرا ڈفرینٹ سا ہے. جب پتہ چلا تو میں نے اس سے اختلاف شروع کیا. اینی وے اس میں قصور بھی ہے، ہمارا قصور ہے، بہت سے لوگوں کا. بڑی معذرت کے ساتھ میں لیٹ می ری فریز دا کوسچن. دا پرابلم از کہ جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اور میں بڑا فرینکلی یہ جملے اب میں بولنے لگا ہوں، جب ان کو بنایا جا رہا تھا تو پوری مشینری ان کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس پروجیکٹ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. اب فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جب وہ پہلے اگر غلط تھا تو آج بھی تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اگر اس پروجیکٹ کو توڑ بھی رہے ہیں تو توڑیں تو کم از کم قانونی طریقے سے. اگر اس طرح ہو رہا ہے، میں I want to ask this question کہ ایک شخص جو ہے وہ 20 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور 20 دن کے بعد ایک دم ٹی وی کے سامنے آ کے طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. آرٹیفیشل طریقے سے بنایا گیا، آرٹیفیشل طریقے سے توڑا جا رہا ہے. یو ایگری ود می؟ 100% ایگری جی. اور بیسیکلی لا تو اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا، جس کی پاور ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ لا بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب جب اپنی پاور میں تھے تو وہ بھی اسی قسم کی سوچ رکھ رہے تھے، اڑا دو، پکڑ لو، ڈال دو، مار دو. دیکھیں رول آف لا جس سوسائٹی میں اس قسم کا ہو وہ سوسائٹی پروان نہیں چڑھتی. اور جہاں پہ طرز سیاست اس قسم کا ہو کہ آج آپ ایک مخالف سائٹ پہ کھڑے ہیں لیکن کل کو اگر آپ کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتا ہے تو آپ پاور میں آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ آپ کے ملک کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ 70 سالوں میں آپ صرف پستی میں گر رہے ہیں. اور اب حالت آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی، بلیو کیجئے یہ ملک میں بہت 4 5 6 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں. ملک رہے گا، ملک رہتے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ وہاں لیونگ کنڈیشنز
آہستہ آہستہ آپ ختم کر دیتے ہیں. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ چپ کر کے الیکشن کروائیے, جو بھی میجارٹی میں آئے, جو بھی آئے, آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی دے کے گورنمنٹ پکڑا دیں اور اس کو رن کرنے دیں. اگر آپ نئے نئے ایکسپیریمنٹ, ابھی آپ دیکھ لیجئے, ابھی بھی من پسند جو کام بلیو کیجئے جنرل فیض یا اس سے پہلے کے لوگ کر رہے تھے اور جس کی دعائیاں ہم سب دے رہے تھے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے, مجھے کہنے میں کچھ آر بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے کریکشن کب کرنی ہے, ہم نے اس ملک کو 26 کروڑ لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے بھائی. میں اجازت دیجیے, آخر آپ کے پاس کوئی پلان ہے جی, تو پلان یہی ہے کہ الیکشن کروائیے اور جو بھی جیتتا ہے اس کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. بھٹی صاحب کیا یہ سیکھ لیا گیا ہے کہ اب ایکسپیریمنٹ نہیں ہوگا؟ کیا یہ سبق حاصل کر دیا گیا ہے یا ایکسپیریمنٹ کرنے کے سلسلے جاری رہیں گے؟ جی بالکل جاری اور ساری رہیں گے, اور وہ کس نے سیکھنا ہے کس نے کرنا ہے, نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی کرتا ہے, یہاں پرانی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں, میرا نصر اللہ ملک صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو کیمرہ آف ہوتا ہے تو میرے بڑے, جیسے آپ سے میرا تعلق ہے محسن بھائی سے, ویسے نصر اللہ ملک سے بہت پیارا تعلق ہے. لیکن کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو میڈیا نے کیا بنایا تھا. عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ تھی بلا شبہ, لیکن یہ میڈیا تھا جو ان کی پارٹی کو سٹرینتھن کر رہا تھا, جس نے تحریک انصاف میں لوگ آ کے پٹکے ڈال رہے تھے, جہاز چل رہے تھے, لوگ آ رہے تھے, لوگ جا رہے تھے, انویسٹمنٹ کا ہو رہی تھی, آ رہے تھے جا رہے تھے, اور وہ جو بنی گالہ میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے سارے لوگ, اور وہ جو یہ میڈیا اکیلا تھا. یعنی اس اکیلا میڈیا نے, یار اگر میں آج اپنی میڈیا سے درخواست کرتا ہوں یار اب مجھے چانس دو, اگر اکیلے میڈیا ہی بنا سکتا ہے تو مجھے بھی اب ایک چانس دو, میں اگلا مجھے بھی بناؤ, میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے, قیادت کے لیے, قوم اور ملک کے لیے. یہ میڈیا نہیں تھا جناب, پورا نظام تھا جیسے آپ نے کہا, اور یہ پورا نظام اب ہے. اور اس نظام نے پروجیکٹ نواز شریف لانچ کیا, اس نظام نے پروجیکٹ بھٹو بھی لانچ کیا تھا, اس نظام نے بعد میں اور بھی بڑا کچھ لانچ کیا ہے. تو اس نظام میں عمران خان آئے, وہ اس نظام کے خلاف ہو گئے, انہوں نے اس کے 9 مئی ہوا اور اس 9 مئی کے بوجھ تلے دب گئے. نہیں لیکن بھٹی صاحب یہاں پہ بھٹی صاحب ایک سوال کرنا چاہیے. بھٹی صاحب یہاں پہ ایک سوال, ملک صاحب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر کوئی لیڈر اس قسم کے وعدے کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اس نظام کے خلاف ہوں اور میں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو نہیں مانتا اور میں آپ کو وہ چیز کر کے دکھاؤں گا جو آج تک پہلے 76 سال میں یا اس وقت تک 72 سال میں نہیں ہوئی تھی, تو کیا اس کو اسیس کر کے مان لینا چاہیے, کہہ دینا چاہیے ہاں یار اس طرح کے نعرے تو جماعت اسلامی بھی بہت مارتی تھی, یہ آج تک مارتی ہے, ان کو تو وہ پاپولیرٹی وہ نہیں ملتی, نہ ان کو وہ سپورٹ ملتی ہے. بھائی جان آپ اگر کہیں کہ میں پنجاب کو بہترین چلاؤں گا, پنجاب میں ساری کرپشن ختم کروں گا, پنجاب کی صورتحال بہتر کر دوں گا, تو آپ کو پہلے دن سے میں کیسے آپ کی مخالفت کروں؟ جس دن آپ اوتھ لیں گے اس سے اگلے دن آپ کا امتحان شروع. بھٹی صاحب آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے نا. نہیں کہ اس نے آج تک ٹریک ریکارڈ دیکھتے کس کا دیکھیں سر, میرا دیکھیں گے میری جان. ٹریک ریکارڈ ادھر کس کا دیکھیں, کس کا دیکھوں؟ آپ اگر میری بات کون ہے جو ٹریک ریکارڈ پہ نہ اس کا اگلا ریکارڈ ہے, نہ پچھلا ریکارڈ ہے, نہ دائیں والا ریکارڈ ہے, نہ بائیں والا ریکارڈ ہے. ایک بندہ آیا, وہ ایک بندہ آیا, اس نے آ کے وہ ٹیم میں تھا, کپتان تھا, ادھر سے وہ سوشل ویلفیئر میں گیا, ادھر سے وہ سیاست میں آیا. میں کیا ٹریک ریکارڈ دیکھوں؟ باقی اس طرح آئے تھے, ہمارے ہاں کوئی درسگاہ تھوڑی ہے کہ سیاست کی آکسفورڈ سے وہ پڑھ کے نہیں آیا اس لیے وہ ختم ہے. ایسے ہی آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ شاید ایک چینج آ جائے گی, تبدیلی آ جائے گی. میں سن لیں بھٹی صاحب, ماشاءاللہ کب سے ٹی وی سکرینز پہ آپ آ رہے ہیں, کب سے پروگرامز کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنے سال ہو گئے؟ 2016 دوسری مرتبہ جب آیا. یعنی آپ کو تقریباً 7-8 سال اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ بہت نام ہے, پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے. آپ کہیں پہ بھی سڑک پہ گزریں گے لوگ کہیں گے ارشاد بھٹی سامنے جا رہا ہے, آپ کو لوگ ماشاءاللہ اتنی ریکگنیشن ہے آپ کی. لیکن اگر آج یہ کہا جائے کہ ارشاد بھٹی کو ہم وزیر اطلاعات بنا دیں پاکستان کا یا وزیر اطلاعات بنا دیں پنجاب کا, تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر سکیں گے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ پاپولر ہیں یا لوگ آپ کو جانتے ہیں. اور یہ میرے لیے بھی ہے کہ مجھے 15 سال ہو گئے جرنلزم میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ایک بہت اچھا وزیر اطلاعات بن جاؤں گا یا میری بہت اچھی کیپیبلٹی ہے. ایک ہو سکتا ہے میں ایک اچھا اینکر ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں.
بھائی جان آپ میرے بارے میں ہمیشہ جیلس ہی رہے, مجھے وزارت اطلاعات تک کی رکھنا بھائی, اوپر رکھ بھائی, اپنے آپ نے بھی اوپر وزیر اعظم رکھ بھائی. آپ نے تو آپ اپنی جگہ آپ نے ٹھیک رکھی ہے, میری تو اوپر رکھو یار, حد ہو گئی. سر وزیر داخلہ اور بولیں. وزیر اعظم جی نہیں بھائی جان وزیر اعظم چلے وزیر اعظم اور ہاں یہاں آ کے آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صحیح طرح سے کام نہیں کر لے گا. وزیر اطلاعات تو میں ویسے ہی اپنے پاس رکھوں گا, اسی بہانے آپ سے روز ملاقات کروں گا. ٹھیک, لیکن ملک صاحب میرا وہی پوائنٹ تھا کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے ایک فیلڈ کے اندر اچھا پرفارم کیا ہے تو اسی بنیاد پہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں بہت اچھا ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے اسی وقت اگر ہم یہ جائزہ لیتے, خان صاحب نے کہا میں چوروں کو ساتھ نہیں ملاؤں گا, سارے چور گلے میں کپڑا ڈال کے شامل کیے. نہیں, لیکن آپ ان کی اس بات کا جواب دیجئے, وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں صرف میڈیا کا ہاتھ نہیں ہے, پٹکے جو ہے وہ میڈیا کی وجہ سے نہیں ڈل رہے تھے. بھٹی صاحب نے خود جواب دے دیا ہے, آپ نے خود جواب دے دیا, ابھی آپ روڈ پہ نکل جائیں لوگ کہیں گے منصور علی خان صاحب آ گئے ہیں, تصویر بنانی ہے. بھٹی صاحب نے مجھ سے زیادہ بھٹی صاحب پاپولر. سر یہ میڈیا پاپولر کرتا ہے, یہ میڈیا آپ کے فین کلب بناتا ہے. یہ پہلی سچی بات کی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا آپ کو وہ ہائپ دیتا ہے. ابھی آپ نے بات کی, بہت سے لوگ اس ملک کے اندر سیاست کرتے رہے, دیانتدار بھی تھے, ہارڈ ورکر بھی تھے, نظام بدلنا چاہتے تھے, میڈیا ان کو 2 منٹ دینے کو تیار نہیں تھا. جب آپ نے فلمیں بنائی, آپ اس ملک کے اندر آپ کو پتا نا ایک فلم بنی تھی, ایک شخص اٹھتا ہے باقی سارے چور ڈاکو ہوتے ہیں. فلم جس نے بنائی تھی میر شکیل الرحمان صاحب کو جیل بھیج دیا گیا خان صاحب نے. اس کے بعد سر پکار جو آپ کو یاد ہوگا ایک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے چلی تھی, ہیرو بنایا گیا تھا نا. یہ سوسائٹی میں میڈیا بھی ایک ایسا اہم کردار ادا کرتا ہے, یہ ہیرو بناتا ہے ہتھوڑے کی طرح لوگوں کے دماغ پہ صبح و شام. اور خان صاحب کی تقاریر آتی تھی, آپ مجھے بتائیے سر جس دن جلسہ ہوتا تھا خان صاحب کا, جس دن, اور یہ میں بات کر رہا ہوں پہلے سے, وزیر اعظم بننے سے پہلے سے, تو اگر اتوار والے دن جلسہ ہوتا تھا تو صبح 8 بجے کے بلیٹنز میں یہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی تھی کہ جناب جلسے کی تیاریاں کمال ہو گئیں, لڑکیوں نے مہندیاں لگانا شروع کر دیں, پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی چوڑیاں پہننا شروع کر دی, کپڑے سلوا لے گئے. مطلب یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا جلسہ, رات کو 8 بجے, صبح 8 بجے سے کام شروع ہو جاتا. منصور صاحب میں ذاتی بات کرنے کا کم قائل ہوں, لیکن میں 2 گزارشات آج آپ سے کروں. سر جس وقت یہ اینٹائی اسٹیٹ سارے لوگ, ایک پورا پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ یہ ملک دشمن عناصر صحافیوں میں, اس میں میری تصویر بھی لگی. لگی تھی, مجھے یاد ہے. رضی دادا صاحب کی بھی لگی تھی, طلعت حسین صاحب کی بھی تھی. کہاں تھا اس وقت میڈیا کہ ہم بیچارے ملک دشمن تھے؟ کسی نے ہماری خاطر آواز اٹھائی؟ کسی نے آ کے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ ملک دشمن کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمران خان اور پارٹی ایک پیج پر تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو پاپولر کیا جاتا ہے, پاپولر لوگ ووٹ بینک بنتا ہے, اس سے خان صاحب کا میں نے خود جلسے دیکھے ہوئے ہیں. اور یہ مراد سعید صاحب, روزانہ ان کے ٹویٹ آپ دیکھتے ہیں, آپ یقین مانیں مراد سعید صاحب 1.5 گھنٹہ قومی اسمبلی میں سپیچ کرتے تھے, اور یہ احکامات دیے گئے تھے کہ مراد سعید کی سپیچ کٹ نہیں ہوگی. ہیرو میں نے بنایا ہے. آپ مجھے بتایا نا جب احکامات آئے اور میڈیا نے 1.5 گھنٹہ مراد سعید کی تقریر چلائی. میرے نا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک دن جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے نا, جس دن, اور پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے ہسٹری لکھی جائے, تو 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ, اس کی میڈیا کوریج کس طرح ہوئی تھی, اس کی میڈیا کوریج کس طرح پلان ہوئی, کس طرح ہوئی, چینلوں نے کیا کردار ادا کیا, اس کی ساری ڈیٹیلز بھی جو ہے نا عوام تک ایک دن آنی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. کون انویسٹر تھے, جی سب پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, محسن بیگ صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیتے ہیں, وقت ختم ہو گیا. ٹاپک بڑا زبردست تھا, کیونکہ آج جو سینئر صحافی میرے ساتھ موجود تھے یہ معلومات کا خزانہ ہیں, اور ان کے پاس جتنی ڈیٹیلز ہیں, آل آف دیم, اور میرے تینوں گیسٹ, کاش یہ پروگرام میں 2 گھنٹے کر سکتا تو میں آپ یقین کیجئے شاید وہ بھی کم پڑ جاتے. خیر پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.